अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं इस वक्त हूँ ग़ज़वा उहद के जो शुहदा जहाँ पे मदफून हैं वहाँ पर मौजूद हूँ। और ये उहद की पहाड़ियाँ हैं जो कि मेरे दाएं तरफ हैं, इस तरफ। और ये सामने एक पहाड़ी है जिसका ज़िक्र जो है वो बहुत ही अहम है, जो कि मैंने रहीक़ अल मखतूम में पढ़ा था। अच्छा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये जो जंग हुई थी, ये मुसलमान और कुरैश के दरमियान हुई थी, कबीला कुरैश के दरमियान। ये दूसरी जंग थी। और बदर के बाद ठीक एक साल के बाद ये दूसरी जंग हुई थी। और ये जंग जो हुई थी, तारीख़ के मुताबिक हफ्ते का दिन था, 7 शवाल था। और हिजरी जो तीसरा साल हिजरी के है, वो तीसरा साल ही था। मुसलमान जो फ़ौज थी उनकी क़ियादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, और कुरैश कबीले की क़ियादत जो थी वो अबी सफ़ियान कर रहा था। अबी सफ़ियान जो कि मक्का से आए थे। और मैं थोड़ा सा आपको तादाद के बारे में बता दूं, आपको इल्म होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक फ़िल्म द मैसेज फ़िल्म आ चुकी है, उसमें भी थोड़ा सा खुलासा है इसमें। लेकिन रहीक़ अल मखतूम के मुताबिक यहाँ मुसलमानों की तादाद पहले 1000 थी, लेकिन बाद में 300 जो है वापस हो चुके थे। 700 थी। और कुरैश जो थे उनकी जो तादाद थी वो 3000 थी। शहीद जो हुए हैं मुसलमान वो 70 हुए थे। और कुरैश कबीले के जो कत्ल हुए थे वो 23 अशखास थे। और ये साथ ही कब्रिस्तान है जहाँ पे शुहदा उहद मदफून है। नाज़रीन, बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बाद में लोग शिरक करते हैं। चलिए जी, पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, ये पढ़ ले, बाद में ज़ियारत करवाता हूँ। मैं कहता हूँ आप पुश करके ना वीडियो को इसको पढ़ें। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस जंग के अंदर शहीद हुए, जो कि पेश थे बदर की जंग में। और इस जंग में भी वो ही पेश थे, और उन्होंने ही इस जंग को यानी सारी तरतीब दी थी कि किस तरह हमने ये जंग लड़नी है। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये जी चचा थे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और दूध पीते बरादर भी थे। दूध भी इकट्ठे पिया था, इसलिए भाई का रुतबा भी था इनके पास। तो ये इस जंग में शहीद हुए। हिंद बिन उतबा जो कि अबी सुफियान की जो थी वो बीवी थी मेरे ख्याल में, उसने ये कसम उठाई हुई थी कि मैंने हमज़ा का सीना चाक करके, हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वो तो नहीं कहते थे, उन्होंने वो यही अल्फाज बयान किए गए हैं उसके अंदर भी कि सीना चाक करके मैंने कलेजा जो कि लीवर है, जिगर, इसको निकाल के मैंने चबाना है। तो उसने एक हबश से एक हबशी को बुलवाया जो कि नेज़ेबाज था, वो निशानेबाज बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसको बुलाया गया, वो इस जंग में शामिल हुआ और उसने चुपके से हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। और फिर उसी तरह हुआ, उनका सीना चाक किया गया। सीना चाक करके कलेजा निकाल के हिंद को पेश किया गया, क्योंकि वो इसी में साथ ही थी वो, और उसने उसको चबाया। और ये जो वाक़या था ये फिर पता चला, क्योंकि अफरा तफरी हो गई थी, बाद में देखा गया, पता चला। और नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शदीद गमगीन हुए थे, क्योंकि ये उनके चचा भी थे और दूध पीते बरादर भी थे, भाई भी थे। तो बहुत शदीद गमगीन हुए और अहले मदीना इस गम में मुब्तला रहे। और पूरा एक साल जो है वो गम का साल है। यहाँ पे जो उहद में जो तारीख़ भी बताती है और लिखा हुआ भी है कि ये जो साल था जंग का, ये पूरा साल इसको हुज़न का साल कहते हैं। हुज़न यानी गम का साल।
یہ پورا سال غم میں گزرا تھا اور حزن کا سال تھا، اور پہلا ایسا سال تھا جو کہ ہمارے اسلام میں پورا سال، یعنی حزن جو ہوتا ہے وہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے یا 4 دن کے لیے، یہ پورا سال حزن کا سال گزرا تھا، کیونکہ ایک تو یہ جنگ ہارے تھے، اس میں صحابہ کرام بہت سارے شہید ہوئے تھے، اور خاص طور پر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے، جو کہ اسی قبرستان کے اندر وہ مدفون ہیں، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا، اس کے قریب نہیں جا سکتے کیونکہ یہ دیکھیں یہ جنگلہ ہے، یہاں سے دور سے بس دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ جی غزوہ احد کے جو شہداء ہیں ان کی ایک لین اس طرف ہے اور ایک لین اس کے دوسری طرف ہے۔ یہ جی دیکھیں ایک چھوٹی سی، ایک تقریباً میرے خیال میں آدھے فٹ کی ایک وال بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ہیں تقریباً 2 قبریں، ٹھیک ہے، اور پیچھے جو ہے وہ وال بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کتنی قبریں ہیں وہ پتہ نہیں ہے۔ یہاں اس میں 2 قبریں ہیں اور اس کے اوپر پتھر رکھے گئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ شاید یہ وہی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام کو رکنے کا کہا تھا کہ اسی پہاڑی پہ رک کے رہے ہیں۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ وہ شجاعت کے ساتھ تلواریں چلا رہے تھے، تو اہل قریش جو تھے وہ بھاگے تھے یہاں سے۔ جب بھاگے تھے تو وہ بہت ساری چیزیں یہاں کے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور اس وقت ایک نعرہ بھی لگا تھا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ تو یہاں پر جو اصحابہ کرام جو کھڑے تھے، جن کا وہ مقصد تھا اس جگہ کو پیچھے، کیونکہ پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ یہاں پیچھے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کرنا تھا، لیکن یہ جو صحابہ کرام یہاں پہ جو کھڑے ہوئے تھے تیر انداز، انہوں نے ان کو روکا ہوا تھا۔ جب دیکھا کہ مسلمان جو ہیں غلبہ پا رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں، تو اسی چیز کو دیکھ کر یہ صحابہ کرام نیچے اترے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے، جس وجہ سے وہ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ چونکہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے، تو ہم نے ان کو مسلمانی جو ہے وہ دیکھنا ہے، اور ہم نے ان کو صحابی رسول ہی کہنا ہے۔ لیکن وہ ایک تاریخ ہے، کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو پھر یہاں سے وہ آئے اور انہوں نے پیچھے سے آ کے دھاوا بولا، ایک حملہ کیا مسلمان فوج کے اوپر، اور ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے افراتفری پھیلی بہت زیادہ، اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ مسلمان ہار گئے تھے، اور جس میں جو جلیل القدر صحابی جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ انگلی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ پہاڑی۔ ناظرین، اس پہ میں جا چکا ہوں لیکن اب نہیں جانے دیتے، وہ دیوار کھڑی کی ہوئی انہوں نے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اس غار میں۔ غار نہیں ہے وہ، اصل میں 2 پہاڑ آپس میں جو 2 ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، تو بیچ میں بیٹھنے کی جگہ ہے، بہت زبردست ہے، اور میں اس میں بیٹھ کے دیکھا ہے، یار کیا روح پرور منظر ہے وہاں پہ، اتنی زبردست، ایسے دل کو سکون ملتا ہے، اور خوشبو ہے بڑی زبردست۔ خوشبو تو خیر لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ جب ہم پہلے آئے تھے تو یہاں پہ یہ مسجد نہیں تھی، اور یہ پیچھے جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں تھے، کم تھے گھر، بہت کم تھے، لیکن وہ راستہ جہاں سے سیدھا، اب بھی وہ راستہ ہے، وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہم ایسے چل کے جاتے تھے وہاں تک، اور اوپر چڑھ کے اس غار میں بیٹھنا، دعا کرنا۔ لیکن اب کیونکہ یہ آبادی بن گئی ہے، آبادی نے اپنے چار چوبے ایک دیوار بہت بڑی کھڑی کی ہوئی ہے، اور ویسے بھی اس کو بند کیا ہوا ہے تاکہ لوگ آگے نہ جائیں، اور میں چونکہ آگے تک گیا ہوں کیونکہ پیچھے سے ایک راستہ ہے نکلتا ہے،
اس پہاڑ کے پیچھے سے، اور پیچھے ایک چھوٹا سا پانی بھی، تالاب بھی ہے پانی کا، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے وہ سمجھ نہیں ہے، اس کی بھی کوئی تاریخ ہے۔ لیکن اس تالاب کے اوپر نا پیلے رنگ کے نا وہ ہیں، ایک کیا بولتے ہیں اس کو یار، بڑے ظالم قسم کے ہیں وہ جب کاٹ لے تو اللہ رحم کرے بس جی۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، بس اتنا میں نے آپ کو دکھا، کیونکہ ہم تو کئی دفعہ زیارتیں کر چکے ہیں، اور میں نے کہا چلو میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں۔ اس میں آیا تھا فاتح خانی کے لیے۔ یہ آدھی پہاڑی پہ میں چڑھا ہوا ہوں، زیادہ اوپر نہیں چڑھتا، گرمی ہے بہت شدید۔ یہ مسجد پہلے نہیں تھی، یہ اب بنی ہوئی ہے۔ لگتا ہے عمرہ کھل گیا مصر کی طرف سے، مصر کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ میں نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنی ہے، مجھے اجازت مل گئی ہے تقریباً ظہر کی نماز کے بعد۔ تو اب ہم چلتے ہیں مسجد قبلتین کی طرف۔ یہاں پہ آتے ہیں اکثر زائرین، فاتح پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھا جی، سین کے کچھ اس طرح کا ہوا ہے کہ میں نے کوئی 10 چکر لگائے ہیں اس محلے سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہارا ہے قبلتین، کیونکہ اس طرف نا وہ پول کا کام ہو رہا ہے مسجد کی بیک سائڈ پہ، جہاں سے وہ راستہ ہے، تو راستہ کیا ہوا ہے بند انہوں نے۔ اب میں یہاں تو پہنچ گیا ہوں لیکن مسجد بند ہے جی۔ یہ مسجد ہے جی، مسجد قبلتین۔ رات کو حالانکہ میں ڈبل ڈائکر بس پہ میں گھوم رہا تھا جب مدینہ شہر، تو یہاں پہ آئی تھی بس، لیکن رات کو کھلی تھی یار یہ مسجد، تقریباً 10 بجے کا ٹائم تھا۔ لیکن اب کیا ہو گیا، یہاں لکھا ہوا ہے جی صرف نماز کے وقت کھلے گی بس۔ اب ظہر کی نماز کے لیے اگر میں یہاں آتا ہوں تو میں نے مسجد نبوی میں، وہاں پہ میرا ٹائم ہے نماز کے فوراً بعد، ریاض الجنہ میں نماز میں نے نوافل ادا کرنی ہے، تو وہ پھر ختم ہو جائے گا میرا وہ جو ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو میں معذرت کے ساتھ ناظرین، آپ مسجد کو باہر سے دیکھ لیں، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو اندر سے دکھاؤں گا۔ اچھا، مسجد کی دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ پل کا کام ہو رہا ہے، بالکل بند، وہ دیکھ رہے، تو اس طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے ادھر آنے کا۔ تو مسجد کا دروازہ ہے، یہ بھی ہے، ایک پیچھے ہے، اس طرف جو ہے لیڈیز کا دروازہ ہے۔ یہ قبلتین ہے جی، جس طرف میں کھڑا ہوں یہ اب مکہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن پہلے اس کا اپوزٹ سائڈ پہ تھی، دوسری سائڈ پہ اندر نشان لگا ہوا ہے اوپر کی طرف، تو پتہ لگ جاتا ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اصحابہ کرام۔ جب حکم نازل ہوا تو پھر اس طرف، یعنی 90 ڈگری، پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اس طرف جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، مکہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں ناظرین، اب کیا کر سکتا ہوں، یہی سین ہے۔ حالانکہ میں تقریباً صبح سے
یہاں پہ پہنچنے کے لیے تقریباً 10 چکر لگا چکا ہوں. یہاں اندر یہ اس ہارے میں سے راستہ نکلتا ہے گلیوں میں سے, اور گلیوں میں سے ہو کے میں آیا ہوں اس طرح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اور مسجد بند ہے, اندر نہیں جا سکتے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ رات کو جب میں آیا تھا تو وہ بس والے نے اعلان کیا تھا کہ یہ مسجد جو ہے 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اتر جاؤں. پھر میں نے کہا نہیں, صبح آؤں گا میں انشاءاللہ, صبح ریکارڈنگ کر لوں گا. اب یہاں یہ مسئلہ ہے. لیکن ظہر کی نماز کے بعد میں نے پھر جدہ کے لیے نکلنا ہے. تو جی لیں باہر سے اب نظارہ کر لیں. یہی ہے مسجد قبلتین. ایک ممبر کی جگہ یہ نیچے بنی ہوئی ہے, دیکھ رہے ہیں نا اس طرف ہے میری طرف, اور اس طرف ممبر کی جگہ نہیں ہے, اب ختم کر دیا ہے. لیکن یہ نشان رکھا ہوا ہے انہوں نے. سلام. والله ما ادري ٹھیک ہو گیا جی, اب چلتے ہیں. یہ اپنی جیپ کھڑی ہے.